हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। मैं कहूंगी कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त थे। मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गई और मेरा इरादा उन्हें ईसाईयत सिखाने का था। हर तरफ से अजानें सुनकर दिल दहल गया। वाओ, ये वाकई बहुत असरअंगेज है। मुझे झटका लगा। ये कैफियत पहाड़ की चोटी पर तारी हुई और मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं दौड़कर करीबी होटल ढूंढने लगी ताकि अपने खानदान को फोन करके बता सकूं कि इस सरजमी में कुछ तो है, इस मिट्टी में कोई राज है, वही मिट्टी जहाँ से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता। जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी तो मैंने कहा, वाओ, ये सब तो बाइबल में है ही नहीं। मैं रात को सोती और सुबह जागती और कहती, यही सच है। जब अल्लाह आपको कुछ बताता है तो फिर आपको उसकी पैरवी करनी होगी। मैं घर वापस तो ईसाई ही गई, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, हदफ रिएक्ट्स में खुश आमदीद। ये कहानी है सिस्टर डेज़ी की, जो क्रिश्चियनिटी का पैगाम लेकर सऊदी अरब आई, लेकिन कैसे उसे हिदायत मिली, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। दावत कबूल करने और यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। सबसे पहले हमें बताइए, सिस्टर डेज़ी कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी से मुतालिक बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेज़ी है और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। मैंने अपना ज्यादा वक्त समंदर में सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा। मेरा खानदान कैथोलिक था। हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े। मेरी बहन दरअसल 3rd ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी। मेरे चंद चचा पादरी हैं। मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोजरी पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं। सो मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे। मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही। खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी। कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे? यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका इस्लाम की जानब सफर कैसे शुरू हुआ? मैं कहूँगी जब मैं सऊदी अरब गई। मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था। मैं वहाँ गई, लेकिन साथ ही अपने पादरी के साथ भी काम कर रही थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो उन्होंने कहा, ये ईसाइयत को वहाँ पहुँचाने का बेहतरीन मौका है क्योंकि हमें वहाँ दाखिला नहीं मिलता। उस जमाने में ईसाइयों के लिए वहाँ जाना वाकई बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा, तुम ये काम कर सकती हो, हम तुम्हें अरबी में तर्जुमा शुदा बाइबल देंगे और तुम्हें सब सामान मुहैया करेंगे। तुम वो शख्स बन सकती हो जो उन्हें जीसस की मोहब्बत के बारे में सिखाएगी, क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं है। ये एक गैर मुहस्सिब मुआशरा है और उनको कुछ पता नहीं, लिहाजा उन्हें यसू की मोहब्बत और मरियम को जानना होगा। इसी नियत से मेरा सफर शुरू हुआ। मैं इसी मकसद से वहाँ गई और जब मुझे सऊदी लोगों से बात करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि अगरचे मुझे कुरान का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन उन्हें बाइबल का इल्म था। वहाँ बहुत लोग बाइबल जानते थे, वो सिखाई गई तालीमात से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें जीसस के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम था। जब मैं उनको जीसस के मौजज़ात बयान करती तो वो अलग मौजज़ात बयान करते। उन्होंने बचपन में बोलने के मौजज़े का जिक्र किया और फिर दूसरे मौजज़ात भी सुनाए। फिर उन्होंने मैरी का जिक्र किया। वो मुझे सूरह मरियम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताते और खजूर के दरख्त दौरान जिज की वो उससे खजूरें हासिल कर रही थी। और मैं सोचती, अरे ये सब तो बाइबल में है ही नहीं, और ये वही है जिन्हें हम खुदा मानते हैं, जिन पर हम ईमान रखते हैं। यही हमारे मसीहा है, यही यसु मसीह है। तो ये सब कुछ मेरे लिए एक झटके की तरह था जिसने मुझे जगाया। मेरे लिए अपनी बात कायम रखना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल कि मैं सोच भी नहीं सकती। और कभी कभार तो मैं भी दंग रह जाती। मुझे कहना पड़ता, रुको,
میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، جیسس نے بچپن میں بات نہیں کی۔ میں کہتی نہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور وہ حیران ہوتے، کیا؟ یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔ جب آپ پہلی بار سعودی عرب گئی تو کیا آپ نے کعبہ دیکھا؟ میں نے دوبارہ فون کیا اپنے گھر، چرچ اور پادری کو اور کہا یہاں عین وسط میں ایک ڈبہ سا ہے جس کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں۔ میں نے یہی کہا، معاف کیجیے گا کیونکہ میں نہیں جانتی، یہ لوگ گول چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں۔ تو میرے پادری نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ ابراہیم کا گھر نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ جگہ ہی غلط ہے، مت جانا، یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اور میں نے کہا اچھا شکریہ۔ مجھے ڈنرز پر بلایا جاتا، مختلف ڈنرز پر اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پر۔ اکثر نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تو میں اپنی روزری نکالتی اور وہ بھی اپنی تسبیح نکالتے اور ہم دونوں اسی طرح یہ سب شروع ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو روزری کا پتہ ہے، کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتے سیم سیم، کیونکہ ہماری انگریزی اور عربی کمزور تھے، بس وہ کہتے سیم سیم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سیم سیم ہے۔ پھر میں ان سے جیسس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ وہ بولے ہم جانتے ہیں عیسیٰ کو، عیسیٰ بن مریم۔ اور میں حیران رہ گئی، کیا آپ لوگ ان کا مختلف نام لے رہے ہیں مگر شاید شخصیت ایک ہی ہے؟ اور پھر مجھے پتا چلا کہ شاید یہی ان کا اصل نام ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ جیسس کو نہیں جانتے، مگر مغربی دنیا میں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عورتیں ظلم کا شکار ہیں، دباؤ میں ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وغیرہ۔ مجھے لگا کہ مریم کے معاملے میں بھی کہانی کچھ اور ہی تھی، کہ عورتیں دباؤ میں نہیں تھیں، نہ ہی ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں وہاں رہنا پسند تھا، وہ اپنی زندگی سے خوش تھیں، انہیں سب کچھ پسند تھا، اپنی زندگی، اپنے اطراف، سب کچھ۔ اور مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بیچاری خواتین، انہیں میری کو جاننا چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو سکیں، لیکن وہ دباؤ میں نہیں تھیں بلکہ خوش تھیں، شاید ہم سے زیادہ خوش تھیں، میں تو یہی کہوں گی۔ میں امریکی خواتین کو اسی طرح سمجھایا کرتی تھی کہ وہ زیادہ آزاد تھی، ان کی زندگی واقعی بہتر تھی۔ جو کچھ میں نے یہاں سیکھا تھا وہاں جا کر رہی تو سب الٹ نکلا، بالکل مختلف۔ لوگ بہت ہی شفیق، مہربان، محبت کرنے والے، مہمان نواز اور فیاض تھے، اور وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے، نماز میں بہت پابند تھے، دن میں 5 بار نماز پڑھتے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں واپس تو عیسائی ہی آئی، لیکن کچھ بھی ویسا نہ رہا۔ یوں لگا جیسے وہاں میرے دل میں ایک بیج بو دیا گیا ہو، اور وہ بیج کبھی ختم نہ ہوا، جتنا میں نے کوشش کی، اور یہ ایک طویل آزمائش تھی۔ میں نے ایک فلم دیکھی، کچھ مناظر دیکھے، میری ایک دوست کے پاس دی میسج نامی فلم تھی اور میں نے اس کا آدھا حصہ دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی اور میں حیران ہوئی، محمد؟ میں نے تو کبھی سنا نہیں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ میں سوچنے لگی یہ محمد کون ہے، اور میں وہ فلم دیکھتی رہی اور فلم سے محبت ہو گئی۔ میں اتنی پرجوش ہو گئی کہ دوڑی دوڑی گھر گئی۔ میں نے کہا فلم روکو، میں واپس آتی ہوں، مجھے اپنے گھر والوں کو لانا ہے۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے ماں باپ اور خاندان کو بتانے گئی اور مجھے ادھر جانے سے روک دیا گیا۔ میں فلم کا دوسرا حصہ کبھی نہیں دیکھ سکی۔ پھر میں نے اپنے والدین کی بات مانی اور واپس چرچ چلی گئی، لیکن وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ محمد نام کا شخص کون ہے۔ جب میں واپس آئی تو میرے خاندان نے مجھے راہبوں کے پاس لے جانا شروع کیا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ میں مسلسل محمد کی باتیں کر رہی ہوں۔ میں کہتی یہ وہی شخص ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا جب میں نے وہ فلم دیکھی تھی، اور وہ واقعی حقیقی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ کچھ بہت بڑا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے جو اسلام کہلاتی ہے۔ تو وہ گھبرا گئے، میرا خاندان غصے میں آ گیا، ڈر گیا۔ میری بہن جو نن تھی مجھے مختلف پادریوں کے پاس لے گئی، بڑے سے بڑے یعنی بشپ اور کارڈنل تک۔ اس نے ایک بھارتی راہب کو ڈھونڈا جو مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اسکول گیا تھا۔ اس نے کہا یہ تمہیں سمجھا دے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں 7 سال تک ہر ہفتے اس کے پاس جاتی رہی، بحث کرتی رہی۔ میں اسے محمد کے بارے میں بات کرتی اور وہ کہتا تم ایک پاگل شخص کی پیروی کیوں کرنا چاہتی ہو، نعوذ باللہ۔ میں رات کو سوتی اور صبح اٹھ کر کہتی یہی سچ ہے، تم درست راستے پر ہو، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو۔ تو پھر میں ہر ہفتے راہبوں کے پاس جاتی اور انہیں بتاتی جو کچھ میں نے وہاں رہ کر سیکھا تھا۔ مجھے انگریزی زبان میں قرآن ملا اور ان کے پاس ایک بڑی لائبریری تھی، لیکن ان کے پاس قرآن نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا شاید یہ ان کی لائبریری کے لیے اچھا ہو، میں ان کے لیے قرآن لے کر گئی، لیکن وہ بہت ناراض ہو گئے اور قرآن اٹھا کر مجھ پر پھینک دیا اور بولے تم اس سب کو چھوڑو گی نہیں، تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، تمہیں اسے اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ یہ سب بہت مشکل تھا۔ بعد میں وہ راہب سخت بیمار ہو گیا، اسے بہت بھیانک کینسر ہو گیا، یہ بہت افسوسناک تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی،
مرنے کے وقت اس نے کہا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، اور بولا سب انسان اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی یا مسلمان ہوں، اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ یہ اس راہب سے میری آخری ملاقات تھی۔ میرے والدین گزر چکے تھے اور ان برسوں میں راہبوں کے ساتھ رہی۔ میرے والدین چل بسے، وہ راہب بھی گزر گیا، میرا پادری گزر گیا، مددگار راہب ڈیکن کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں جب میں بار بار آ جا رہی تھی میں نے اپنے کئی پیارے کھو دیے، میں ایک کے بعد ایک موت کا صدمہ سہ رہی تھی۔ پھر ایک آخری واقعہ ہوا، میری بہن جو نن ہے مجھے ایک اور خاص پادری کے پاس لے گئی، وہ بہت پختہ ارادے والی اور سخت مزاج تھی۔ خیر میں فادر ٹام کے پاس گئی، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے اور اس نے دروازہ بند کر کے کہا جانتی ہو کیا ہو رہا ہے، تمہیں تمہارا خاندان یہاں کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں عرب میں رہی، میں وہاں گئی تھی۔ میں نے اسے وہی سب بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ بس تھوڑا پیچھے ہو کر بولے ہو سکتا ہے میں چرچ میں اپنا عہدہ کھو بیٹھوں مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں لیکن تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو خدا تمہیں حکم دے، نہ کہ میری، نہ اپنی بہن کی، نہ ہی راہبوں کی۔ پھر وہ کچھ اور بولا، اس نے کہا نہ کارڈنل نہ ڈیکن، یہاں تک کہ اگر پوپ خود بھی کہے، لیکن اگر خدا تمہیں کچھ اور کہے تو تمہیں خدا کی بات ماننی ہے۔ اور میں نے کہا اوہ خدایا شکریہ، واقعی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا مگر اب مجھے کہنا ہی ہوگا کیونکہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں، اور یہ سب سے بہترین بات تھی۔ کتنا عظیم انسان تھا وہ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تب میں نے جانا کہ اب مجھے یہ سب کرنا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف سفر شروع کیا۔ میرے پہلے 2 بیٹے، میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے انہیں کیتھولک طریقے سے پالا۔ وہ کیتھولک تھے اور بعد کے 2 بیٹے مسلمان بنے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ بعد کے 2 میرے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ہم ایک فلسطینی مسجد میں گئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اسلام میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یا کہاں سے شروع کریں۔ ہم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تو امام صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین خاتون ہے، اور وہ ایک ذرا سخت مزاج سی خاتون کو لے آئے۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں کہا اوہ نہیں، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بولی اوہ نہیں۔ تو امام صاحب بولے ہاں آپ دونوں ساتھ ہی رہو گے، اور پھر وہ سیدھا ہمیں جائے نماز والی جگہ پر لے گئی، اور حقیقتاً اس نے ہمارے سروں کو پکڑ کر زمین پر جھکا دیا اور کہا یہی ہے نماز، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا موقع تھا جب میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر لگا، اور یہ لمحہ بہت عظیم تھا کیونکہ میں بس روتی رہی، میں اٹھ ہی نہیں سکی، اور اگر اس مضبوط فلسطینی عورت نے میرا سر جھکایا نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سجدے میں کیسا محسوس ہوا، اور جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ انکساری، عاجزی، خاکساری، بے حد عاجزی کا احساس تھا۔ میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے، راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے، لیکن عام لوگ ہی نہیں کرتے تھے، بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے، سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے۔ آپ نے 7 سال تک کیسے ایمان قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام پر، جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے۔ گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ سچ یہی ہے، آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا۔ میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی۔ یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی۔ میری بیٹی میرے بیٹے کی گریجویشن پر آئی تھی، ہم گریجویشن کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ سچ میں اس نے کہا کہ چھوٹے بھائیوں کو اسلامی طرز زندگی میں بڑھتے دیکھ کر اس کا دل بھی کلمہ پڑھنے کو چاہا۔ صرف ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی، بالمقابل ان 2 بچوں کے جنہیں کیتھولک مذہب میں پالا گیا۔ اس نے اندازہ کیا کہ پرورش کے انداز میں کتنا فرق ہے، بہت الگ تھا۔ آپ کے خیال میں اسلام قبول کرنے والا اپنے خاندان کو اسلام کیسے سمجھائے؟ میرے خیال میں وہ ڈرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جن سے اب تک میری ملاقات ہوئی ہے وہ خاندان کو بتانے سے ڈرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ خاندان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے۔ بات سیدھی سی ہے نا؟
اور میرا نہیں خیال کہ زیادہ تبلیغ کرنا کوئی اچھا طریقہ ہے. میرے نزدیک آپ کی مثال آپ کا طرز زندگی ہے، جو آپ کرتے ہو، کیسے پیش آتے ہو اپنے گھر والوں سے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو خاندان سے پہلے سے بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے، رائٹ؟ آپ کا برتاؤ پہلے سے بہتر ہو. اور جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں، جیسے میری بیٹی نے دیکھا کہ بطور مسلمان اب ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، ہمارے بھائی کیسے اسلامی ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر تبلیغ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری طرف ہیں. انہیں اسے دیکھنا ہوگا تاکہ وہ یقین کریں. کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی خاص واقعہ محسوس کیا ہے جس میں آپ کو اللہ سے خاص تعلق کا احساس ہوا ہو؟ ہاں، ایک واقعہ تو فوراً ذہن میں آتا ہے. جب میں سعودی عرب میں طائف میں تھی اور پہاڑی علاقے میں گھوم رہی تھی، میں ایک چرواہے کے ساتھ اکیلے ہی پہاڑ پر چڑھ رہی تھی اور ایک دم سے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میں بھاگ کر قریبی کسی ہوٹل کی تلاش میں گئی تاکہ اپنے گھر فون کر سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ اس سرزمین میں کچھ خاص ہے، اس مٹی میں کوئی راز ہے، وہی مٹی جہاں سے شاید انبیاء اٹھائے گئے، جو ہمیں امریکہ میں محسوس نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد کو یہ بتایا اور کہا، بابا یہاں کچھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، جو امریکہ میں نہیں ہے لیکن یہاں ہے. اور میرے والد نے کہا، یہ خدا ہے. اور میں بس حیران رہ گئی. اسی وقت اذان کی آواز آنے لگی. مجھے اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا تھا، اور ہر طرف سے الگ الگ اذانیں سنائی دے رہی تھی، بہت ساری اذانیں ایک ساتھ. میں پہاڑ کی چوٹی پر تھی اور وہ لمحہ بہت ہی حسین تھا. ہر طرف سے آتی ہوئی اذانوں کی آواز، چرواہے کو اپنے ریوڑ کے ساتھ دیکھنا اور پہاڑ کی بلندی پر ہونا، واو، یہ بہت اثر انگیز ہے. یہاں ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، ہر کسی کے پاس. اور بس میں یہ سوچتی رہی کہ امریکہ کو اس کا علم ہونا چاہیے. انہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جیزس اور میری آپ کے لیے کون ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے اب جیزس خدا نہیں تھے. خدا تو خدا ہے، کیونکہ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا. میرے لیے یہ ناقابل فہم تھا کہ جیزس خدا ہو اور خدا جیزس. پھر تو دو طاقتوں والے ہو گئے اور کسی ایک کو اختیار میں ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو وہ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو کامن سینس ہے. اسلام میرے لیے کامن سینس پر مبنی تھا، اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھے جیزس کو نبی کے طور پر ماننا چاہیے، ایک بہت معزز نبی علیہ السلام. اور آج بھی میری ان سے محبت اور عقیدت ویسی ہی گہری ہے. لیکن میں ان سے دعا نہیں مانگتی. میں اس ذات سے دعا مانگتی ہوں جس سے وہ مانگتے تھے. اور میری کے لیے میرے دل میں بے حد احترام ہے. اور جب میں نے قرآن میں سورہ مریم پڑھی اور سنی تو بس آنکھیں بھر آتی ہیں، رونا آ جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت سورہ ہے. آپ عیسائیت تک میں اسے نہیں پا سکتے جب تک کہ جان نہ لو اور اسے پڑھ نہ لو. اور جیسا میں نے کہا، ان لوگوں سے بات کریں جو اسے جانتے ہیں، یعنی مسلمان. آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ کھویا نہیں، آپ بس حاصل کر رہے ہو. آپ اور بھی زیادہ خوبصورت معجزات پا رہے ہو. اور پھر میرا خیال تھا کہ کیونکہ جیزس نے تو ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، تو پھر ہر کوئی گناہ کرے گا اور کہے گا کہ تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جیزس تمہارے لیے قربان ہو گئے. تو یہ چیز بھی بہت الجھاتی تھی. میں کہوں گی کہ یہ الجھن ہمیشہ رہی، لیکن وہ کہتے تھے بس ایمان رکھو، ایمان رکھو. کیا آپ نے یہ سوال اپنے پادریوں سے کیے؟ ہاں، اور انہوں نے میں بہت شرمیلی تھی، زیادہ سوال نہیں کرتی تھی، لیکن جب کبھی کرتی تو کچھ باتیں ان سے کرتی تھی جنہیں میں سمجھ نہیں پاتی تھی. اور وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو. وہ اسے غیب یا نامعلوم کہتے تھے. بس ایمان رکھو، سوال نہ کرو. تو میں یہی کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور اگر آپ، یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر آپ سوال کریں تو وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو، تمہارا ایمان کمزور ہے. جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو جیزس سے متعلق جو باتیں تھیں اور ٹرینٹی کو لے کر جو الجھن تھی جو میں نے آپ کو بتائیں، انہوں نے مجھے یہی کہا. اگر کوئی عیسائی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جیزس اور میری کو کیوں چھوڑا اور مسلمان کیوں ہوئی؟ میں نے نہیں چھوڑا. میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے نہیں چھوڑا، بلکہ مسلمان ہو کر میں نے انہیں اور بہتر جانا اور ان سے زیادہ محبت کی. میں دراصل سعودی عرب میں کام کرنے گئی تھی. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہاں جا کر انہیں عیسائیت کے بارے میں سکھاؤں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ مجھے میری ہی عیسائیت کے بارے میں سکھا رہے تھے. وہ میرے نجات دہندہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اور یہ بات واقعی میرے لیے حیران کن تھی. سچ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے معجزات ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں واپس جاتی اور وہ کہتے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. اور پھر میں نے سوچا عیسائی آخر یہ کیسے نہیں مانتے؟ یہ خدا اور مسیح ہیں، وہ قرآن میں موجود اس معجزے کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر آپ اپنے 18 سالہ خود سے بات کریں تو کیا کہیں گے؟ اسلام اسلام اسلام. کم عمری سے ہی شروع کرو. جیسے ہی سچ جان لو اسی وقت شروع کرو. انتظار نہ کرو، بالکل بھی انتظار نہ کرو. ہاں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو. جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہنا چاہیں گی؟
آپ جو کچھ میڈیا میں سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو، خود تحقیق کرو یا مستند ذرائع سے معلومات لو، مسلمانوں سے خود جاننے کی کوشش کرو۔ ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تم نے شہادت دے دی اور پھر بھی کچھ غلط ہو گیا، جیسے میرے ساتھ ہوا، میں پھر چرچ چلی گئی تھی، اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں لاتی ہے، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب ایک امت ہیں، ہم سب آپ کی فیملی ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ شاید آپ خاندان کھو رہے ہیں، لیکن تمہیں اس سے کہیں بہتر خاندان ملے گا۔ مسلمانوں کا ایک ایسا خاندان ملے گا جو اس خاندان سے بھی بڑھ کر ہوگا جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جیسس۔ اور ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ خدایا، یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی قوم آپ کو سمجھ نہ سکی، اور آپ نے تو سچا پیغام پہنچایا تھا، لیکن لوگوں نے اسے غلط لے لیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ان کے لیے دکھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ جیسس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہیں پکارو یا ان کو پوجو، تو میں بس یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن اسلام میں جیسس کی بات واضح ہے۔ وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیغام بہت بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا۔ سسٹر ڈیزی، آپ کے جوابات کا، آپ کی پرخلوص باتوں کا بہت شکریہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو اس دین کے لیے کی گئی ہر کوشش کا بہترین اجر دے۔ مجھے بلانے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اس کام کے لیے اور آپ کی ہر کوشش کے لیے اجر دے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ واقعی ایک خوبصورت عمل ہے۔ جی تو ناظرین، سسٹر ڈیزی سعودی عربیہ آئی تھی کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکن جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتی تو مسلمان اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے ایسی صفات بیان کرتے جن سے وہ انجان تھی۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھا کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی شان دیکھی، اور اسلام کے نور سے دل متاثر ہوا۔ جس اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آج سسٹر ڈیزی ایک زندہ مثال ہے کہ گائیڈنس از اونلی فرام اللہ۔ اسلام وہ دین ہے جو اگنورنس کو نالج میں بدل دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ڈارکنس کو لائٹ میں بدل دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو فیئر کو ہوپ میں بدل دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو کنفیوژن کو کلیئرٹی میں بدل دیتا ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو ہرٹس کو ٹرو پیس میں بدل دیتا ہے۔ ہم ختم نبوت کے صدقے علی الاعلان تمام غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اسلام کی طرف، آؤ سچائی کی طرف۔ اللہ کی قسم ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بلائی چاہتے ہیں۔ تمام سابقہ ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، واحد سچا دین صرف اسلام ہے۔ قرآن وہ آخری اور حق کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی آخر الزمان پر نازل فرمائی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا تلاش کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نبا آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ آخرت میں کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، لیکن اس دن کا افسوس بیکار ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلام ہی واحد دین حق ہے۔ آج حقیقت سب پر عیاں ہو چکی ہے۔ ہزاروں پادری اور عیسائی اسلام اپنا چکے ہیں، اپنی ایمان کی داستانیں خود سناتے ہیں۔ یہ باقی سب غیر مسلموں کے لیے ایک روشن دلیل ہے۔ سو کم ٹو اسلام، کم ٹو ٹروتھ بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ ہمارے ہدف ریئیکٹس کا مقصد دین اسلام کا پھیلانا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھی بنیے، اور ویڈیو کو شیئر کر کے پیغام حق کو آگے بڑھائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔